जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान काशिफ बलोच और मेरे साथ हैं अफशा मसब और प्रोग्राम है झूठ सच। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं मुनज़्ज़म झूठ की, प्रोपेगेंडे की, मिस इन्फॉर्मेशन की, डिस इन्फॉर्मेशन की, और जब वो डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोपेगेंडे की सूरत इख्तियार कर जाता है। और जाहिर सी बात है कि अफशा सबसे बड़ा नुकसान इस प्रोपेगेंडे का जो मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू ख़ास तौर पे प्रमोट होता है वो हमारी जमहूरियत को होता है, आज़ादी इजहार को होता है। अच्छा, आज़ादी इजहार की अगर मैं बात करूं तो आज मैं झूठ की एक ऐसी किस्म पर बात करना चाहता हूं जो इस आज़ादी इजहार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। झूठ की किस्म, ऐसी किस्म जो डरा कर, धमका कर सच बोलने वाले को खामोश करवाना चाहती है। मैं समझ गई आपका इशारा उन मुख्तलिफ टेक्निक्स की जानिब है जिनके ज़रिए से बोलने वाले को कहीं ना कहीं हिरासगी महसूस हो, वो खौफ ज़दा हो जाए, वो खुद पर कोई वो क्या कहते हैं सेल्फ सेंसरशिप में चला जाए, खुद पर कुछ फिल्टर्स अप्लाई कर ले, बात करने के मौज़ूआत को दिन ब दिन महदूद करता जाए और अल्फाज जब लिख रहा हो तो ये सोच कर ना लिख रहा हो कि किसी की दिल आज़ारी हो रही है या नहीं, ये सोच कर लिखने पर मजबूर हो जाए कि ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका नुकसान किसी तरह से मुझे सहने को तो नहीं मिलेगा, गालम गलोच की सूरत में, फिर धमकियों की सूरत में, लाइफ थ्रेट्स की सूरत में, रेप थ्रेट्स की सूरत में, फैमिली तक पहुंच जाने की जो धमकियां होती हैं, फिर आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिक कर देने की जो धमकी होती है या खौफ होता है, आप इन्हीं मामलात की जानिब इशारा कर रहे हैं। आपने बहुत सारी किस्में गिनवाई। अगर मैं इस पूरी बहस को एक लफ्ज में या दो लफ्जों में बयान करने की कोशिश करूं तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हेट स्पीच। हेट स्पीच, फिर उसमें वो जो एक दो टर्म्स है ना, बुलिंग या ट्रोलिंग, वो तो फिर बहुत पीछे रह जाती हैं। वो हेट स्पीच की इब्तदाई सूरतें हैं, वो फिर करने वाले को भी मजा आ रहा होता है और उसको समटाइम्स तो उसको वाकई ये इल्म नहीं होता कि उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। और बाज़ सूरतों में ये देखने को मिला है, अब बहुत सारे सबूत भी सामने आ रहे हैं कि पूरे सेल भर्ती किए गए, पूरे मतलब एक ब्रिगेड भर्ती की गई जो कि इसी काम के ऊपर बैठे हुए थे कि वो अगर कोई औरत है तो उसकी किरदार कशी कैसे की जाए, अगर वो खातून सहाफ़ी है, अगर वो खातून सियासतदान है तो उसकी किस तरह से फेक तस्वीर या वीडियोस, एआई का ज़माना हम कहते हैं नया आया है, लेकिन हम जानते हैं कि एडिट करके या फैब्रिकेट करके किस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता रहा है ख़वातीन सहाफ़ियों ख़ास तौर पर और ख़वातीन सियासतदानों के ख़िलाफ़। फिर उसके बाद वो लोग आ जाते हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वोकल हैं, इंसानी हकूक़। अच्छा, ये भी देखने की बात है कि ये जो हेट स्पीच हम बात कर रहे हैं ना, इसमें जो करने वाला होता है वो अमूमन अपनी पहचान, अपना चेहरा छुपाए रखता है, और जो रिसीविंग एंड पर होता है वो अपनी मुकम्मल पहचान और चेहरे के साथ, अपनी शनाख्त के साथ सोशल मीडिया पर मौजूद होता है, वो सारिफ। ऐसा आपने भी महसूस किया है काशिफ साहब? बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। और अगर आप इजाज़त दें, जी जी, ठीक है ना, ये जितनी आपने कन्वर्सेशन की, अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे इस मकाम पर ताकि हमें ये अंदाज़ा हो सके कि आपने हिंट तो दे दिया इस बात का ना कि हेट स्पीच बुनियादी तौर पे ये सिर्फ एक रवैया नहीं है जो किसी इंडिविजुअल के अंदर पाया जाता हो या दो या तीन, ये मुनज़्ज़म एक कार्रवाइयां होती हैं, बिल्कुल मुनज़्ज़म कार्रवाई होती है और बाकायदा धमका देना, डरा देना। कितने बिलियन रुपीस, 870 मिलियन रुपीस का जो एक प्रोजेक्ट। देखिए, मुझे तो अब सही से याद भी नहीं है कि माहाना कितने थे और सालाना कितने थे, लेकिन वो फिर कहा गया कि वो इमेज बिल्डिंग के लिए थे। समझ से बाहर है। हाँ, तो ये वो वॉलंटियर
نہیں ہوتا, والنٹیئرلی نہیں کرتے, رضاکارانہ طور پر نہیں کرتے, بلکہ کاشف صاحب یہ ایک نا چین افیکٹ ہوتا ہے. ہاں آپ نے کچھ لوگوں کو بھرتی کرنا ہوتا ہے, پھر وہ ایک فضا بناتے ہیں, ذہن سازی بھی کرتے ہیں اور فضا بھی بناتے ہیں, اور ان کی دیکھا دیکھی پھر رضاکارانہ طور پر بھی لوگ اس کام میں شریک ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی, یہاں پہ کوئی جملہ اس پہ بول میں دیں. یہاں پر یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے میں نے کہا کہ کردار کشی اور دیگر معاملات, اس میں کچھ معاملات بہت خطرناک بھی ہیں اور ہم نے ان کے اثرات اور نتائج دیکھے ہیں, لوگ بھگت رہے ہیں اور لوگوں نے بھگتے ہیں, انسانی جانیں چلے جاتی ہیں. مذہب کارڈ کے حوالے سے, کسی کے عقیدے کے حوالے سے جھوٹی بات پھیلانا اور پھر اس کے خلاف پوری ایک کیمپین لانچ کر دینا, اس کے سوشل سرکل کو بالکل ہی کرب کر دینا, یہ دھمکانے سے کہیں آگے بڑھ جاتی ہے بات. لوگ خود کو محدود تر کرتے چلے جاتے ہیں. آپ کا سرکل چھوٹے سے چھوٹا تو چلو ٹھیک ہے, لیکن آپ پھر بات کرتے ہوئے ڈرنے لگتے ہیں. جاننا میں آپ سے یہ چاہوں گا, ایک آف لائن سپیس تھی جب آن لائن ہماری جو ہے وہ زندگی شروع نہیں ہوئی تھی, تو وہ جو سماج تھا, دنیا میں کوئی بھی سماج, میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, کلاسز میں بٹا ہوا ہوتا ہے. اب تک تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ کلاس ڈفرنس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. پچھڑے ہوئے طبقے اور وہ طبقے جنہیں براہ راست فوائد حاصل ہوتے ہیں, مرکزی دھارے میں ہوتے ہیں معیشت کے حوالے سے, جو بھی آپ اس میں شامل کر لیں, تو جو پچھڑے ہوئے طبقے کے لوگ ہیں وہ ہزاروں سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسی ایک وشیس سرکل کے اندر اس کی گرفت میں ہے. آن لائن جب ہم جاتے ہیں تو ہماری آن لائن آئیڈینٹی تو کم از کم یہ تقاضا کرتی ہے نا کہ فرض کیا اگر میرا تعلق کسی پچھڑے ہوئے طبقے کے ساتھ ہے, کسی ایسی ایتھنیسٹی کے ساتھ ہے, مارجنلائزڈ کسی کمیونٹی کے ساتھ ہے, کمیونٹی کے ساتھ تعلق اب دیکھیں اقلیت کے ساتھ تعلق وہ اقلیت صرف عقیدے کی بنیاد پر نہیں, زبان کی بنیاد زبان کی بنیاد پر, علاقے کی بنیاد پر, کلچر کی بنیاد پر, جینڈر کی بنیاد پر. میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. تو ہم ایکسپیکٹ تو یہی کر رہے ہیں نا کہ آپ نے ایک اکاؤنٹ بنایا کسی سوشل میڈیا ہینڈل کے اوپر, آپ چلے گئے تو آپ کا نام کیا انٹرنیٹ کے اوپر بھی یا جو ایک سائبر سپیس ہے اس کے اندر بھی کلاسز ہوتی ہیں, اور وہ کلاسز ایسے ہی ورک کرتی ہیں. جو طاقتور ہوتا ہے وہ بلی کرتا ہے, وہ ہیٹ سپیچ کرتا ہے. جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز کے لوگ ہیں جو سائبر سپیس میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی حالت زار بتائیں, تو ان کو ایسے خاموش, وہ اپنا حق مانگے یا وہ دنیا والوں کو بتائیں کہ وہ کتنے کٹے ہوئے ہیں مین سٹریم زندگی کے دھارے سے, تو ان کو خاموش کروانے کے لیے وہی اسٹیریوٹائپنگ آپ نے اتنی قسمیں گنوائیں. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کم از کم ہم لوگوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے, کیونکہ جو لوگ ہینڈل کر رہے ہیں اس میں ٹیک جوائنٹس بھی شامل ہیں, اس میں میں پھر کہوں گا کہ پاکستان کی بات نہیں پوری دنیا کی بات ہے, تو ریاستیں بھی شامل ہیں. تو کوئی ایسی قانون سازی, کوئی ایسی صورت کہ جس میں مارجنلائزڈ کمیونٹیز کے ریپرزینٹیٹیو کو کم از کم سائبر سپیس میں تو اپنی بات کہنے کا حق ملنا چاہیے. ایسا ہے وہاں پہ بھی چپ کروا دیں گے. چپ کروانے سے بھی پہلے کا معاملہ یہ ہے جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ پچھڑے ہوئے طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد تو اپنی سیکیورٹی کے لیے, خود کی جان کے تحفظ کے لیے, اگر وہ سوشل میڈیا پر ہیں بھی نا, تو وہ اس تحفظ کی خاطر اپنی مکمل پہچان ظاہر ہی نہیں کرتے. بڑی عمدہ بات آپ نے کہی ہے, یہ ہم روزمرہ ایکسپیرینس کرتے ہیں. وہ نہیں ظاہر کر پاتے. کیونکہ آپ نے ایک سماجی منافرت کو مسلسل اتنی ہوا دے دی ہے اور اتنی گھٹن بڑھا دی معاشرتی طور پر کہ لوگ ڈر گئے ہیں, اور وہ چاہے ان کا تعلق خواجہ سرا کمیونٹی سے ہے یا ان کا تعلق کسی عقیدے کی بنیاد پر کسی اقلیت سے ہے, یا اب تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مطلب وہ کسی ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر امن و امان کی اتنی بہتر صورتحال نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک تفاوت پایا جاتا ہے معاشی بنیادوں پر بھی اور دیگر جو معاملات زندگی ہوتے ہیں اس بنیاد پر. تو وہ اپنی ویئر اباؤٹس چھپا کر, اپنا
اپنی رائے کا اور اپنے حالات کا اظہار کرنے پر مجبور ہے. تو کہیں نہ کہیں تو وہ ایک ڈر تو بیٹھا ہوا ہے نا دماغوں میں. میں آپ سے چاہوں گا، آپ نے یہ جو باتیں کی نا، 2 صورتوں پر ہیٹ سپیچ کی بات کریں. جی آپ نے خود ہی گنوائی. تو جینڈر بیسڈ آپ کو خود بھی سامنا ہے، ہوتا ہے، ہر خاتون کو ہوتا ہے. جو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ نے تصویر ہی نہیں لگانی، صرف آپ کیسے خاتون ہو کے. لیکن اب چلیں، صورتحال بدل رہی ہے، لیکن پھر بھی اپنی اصل آئیڈینٹی کے ساتھ ایک یہ. اور دوسری آپ نے ابھی یہ جو بات کہی نا، اس میں مجھے لگتا ہے کہ ریسزم کی بنیاد پہ اسٹیریوٹائپنگ، وہ ہیٹ سپیچ کتنی خطرناک ہوتی ہے ریسیونگ اینڈ پر جو لوگ ہوتے وہ ہیں. صرف اس میں پھر صرف کاسٹ کی بنیاد پر نہیں، چلیں رنگ نسل تو جو ایک معاملہ رہا، دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ یہ جو ذات برادریاں ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بھی اسٹیریوٹائپس ہیں. جینڈر کی بنیاد پر تو چلو وہ مجھے اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ جینڈر کی بنیاد پر جو اسٹیریوٹائپس ہیں وہ تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں نا اس سماج میں. تو چلو وہ تو دکھائی دیتے تھے، لیکن یہ جو پرت در پرت معاملات ہیں، سائبر سپیسز نے ان ہمارے رویوں کو زیادہ کھول کر رکھ دیا ہے سامنے. وہ جو کہیں بہت تعصبات جو ہم نے کہیں اپنے دل و دماغ میں چھپا کر رکھے ہوتے ہیں اور ہم سامنے سے اچھے بن کر دکھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کبھی نہ کبھی تو پھر نکل ہی آتا ہے وہ پوسٹ کی صورت میں. ایک ایسا جملہ جو کسی ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی کے خلاف خاص رویے کو ہوا دیتا ہو، یا سوچ یا ذہن سازی کو ہوا دیتا ہو، آپ اس کو آگے نہ پھیلائیں، اس کے پھیلانے میں، اس کی پروموشن میں آپ حصے دار نہ بنیں، لیکن آپ اس کو کر رہے ہیں، آپ خود چاہے نہ لکھ رہے ہیں. اچھا، یہ تو آپ کرنے والوں کی طرف سے بات کر رہی ہیں نا، اس پہ بھی ذرا بات ہونی چاہیے. آپ دیکھیں نا، جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے وہ ٹراما، کیا ٹراما ہوتا ہے. اور خاتون یا کوئی کسی اقلیت سے تعلق رکھنے والا بندہ، یا جتنی بھی آپ نے صورتیں گنوائی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اس کے لیے ایک بہت ہی خوفناک قسم کا ایکسپیرینس ہوتا ہوگا. اس حوالے سے ہم ایک ایکسپرٹ سے بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہیٹ سپیچ ہماری سائبر سپیس پر اثر انداز ہوتی ہے اور لوگوں کے رویوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہبا اکبر، جو کرمنل لا پڑھاتی ہیں. شکریہ ہبا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ افشاں. ہبا، جاننا ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ ہیٹ سپیچ جو مختلف ایک سائبر سپیس کے اندر بڑے منظم طریقے سے پھیل رہی ہے، امید یہ تھی کہ اس سائبر سپیس میں جو مارجنلائز طبقے تھے، جینڈر کے حوالے سے، ایتھنیسٹی کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، وہ اپنا حال دل کو، اپنے حالت زار بیان کرنے کے قابل ہوں گے. لیکن ایسی کوئی ہیٹ سپیچ ان کے خلاف منظم چلی دنیا بھر میں بھی اور پاکستان میں بھی کہ وہ خوف زدہ ہو گئے. آپ اتفاق کرتی ہیں اس بات سے؟ بالکل کاشف، آپ نے بالکل درست بات کی ہے. ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جیسے کہ فرض کرے سوشل میڈیا پاکستان میں عام ہوا ہے، تو جو ہمارے عام رویے آپ کو ادروائز سوسائٹی میں ملتے ہیں، وہ بلکہ ایک زیادہ زہریلی شکل میں آپ کو آن لائن ملتے ہیں. بیکاز جو بات میں شاید آپ کو فیس ٹو فیس نہ کہہ سکوں گی یا کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتی، وہ میں کمپیوٹر کے پیچھے سے چھپ کے اپنے کی بورڈ پہ بیٹھ کے تو بڑے آسانی سے لکھ سکتی ہوں. مجھے اس کوئی ریپریکاشنز نہیں فیس کرنے پڑتے. تو وہ چیزیں پھیلانی جو ہیں اور زیادہ آسان ہو جاتی ہیں. اور اس کے اندر پھر جو یہ بڑی سوشل میڈیا کمپنیز ہیں، ان کی اپنی پالیسیز کا بھی بہت ہاتھ ہے. ہمیں پتا ہے کہ سوشل میڈیا میں کوئی بھی چیز وائرل کرنی ہوتی ہے، ٹرینڈ کرنی ہوتی ہے، تو اس پر انگیجمنٹ آپ کو کتنی مل رہی ہے، اس پر کلکس کتنے مل رہے ہیں. تو اس لیے ایک انسینٹیو بن جاتا ہے. میرے انٹرسٹ میں ہے کہ اگر میری اپنی یوٹیوب ویڈیو میں نے چلانی ہے، میں نے اس کا تھمبنیل بہت فلیشی بنانا ہے، اور اس کو فلیشی بنانے میں نے سینسیشنلزم استعمال کرنا ہے. میں نے وہی ہارمفل قسم کی اسٹیریوٹائپس جن کا آپ ذکر کر رہے تھے انہی کا ذکر کرنا ہے. میں نے جو پہلے ہی پسے ہوئے طبقے ہیں ان کو اور زیادہ ذلیل کرنا ہے، ان کا مذاق اڑانا ہے، ان کی تذلیل کرنی ہے، تاکہ میری ٹویٹ کو زیادہ انگیجمنٹ ملے، میری یوٹیوب ویڈیو پر زیادہ کلکس ملے، اور فیس بک پر میرا سٹیٹس زیادہ شیئر ہو. جی بالکل ہبا، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو ریسیونگ اینڈ پر ہوتے ہیں وہ اس سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں ایک ٹراما کا شکار بھی رہتے ہیں.
اور پھر ہم سیلف سینسرشپ میں بھی چلے جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ بالکل. جب کوئی اس طرح کی چیز جو اکثر اوقات جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے اس طرح ٹرینڈ کرنے لگ جاتی ہے، معاشرے میں عام ہو جاتی ہے یا سوشل میڈیا پر بہت عام ہو جاتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید سوشل میڈیا کی بات سوشل میڈیا کی حد تک ہی ہے، لیکن وہ معاشرے میں پھر چیز عام ہو جاتی ہے. ہم نے انڈیا میں دیکھا ہے کہ کس طرح مذہبی اقلیتوں کے خلاف جو اٹیکس ہیں اکثر اوقات واٹس ایپ پر ڈس انفارمیشن سے شروع ہوتے ہیں. تو اس کا وہ جو ٹراما ہوتا ہے، نمبر 1 وہ وائلنس سفر کرنے کا، یا اپنی کمیونٹی کے اپنی آئیڈینٹی والے دوسرے لوگوں پر جو وائلنس گزرا ہوتا ہے وہ دیکھنے کا آپ پر ٹراما. اور دوسرا ایک چیز لانگ ٹرم یہ بھی ہوتی ہے کہ اس طرح سوشل میڈیا پر جو بھی چیز ڈس انفارمیشن عام ہو رہی ہوتی ہے، اس کمیونٹی کو یا اس شخص کو ہمیشہ پھر اسی چیز کے جواب سے بات شروع کرنی ہوتی ہے. میرے خلاف کوئی ہیٹ سپیچ ہوئی ہے کہ میرے اوپر کوئی غلط تہمت لگی ہے، آئندہ ہمیشہ سے میں نے ڈیفینسو ہو کر اس کا جواب دینا ہے کہ نہیں، میں نے اس طرح کی بات نہیں کی تھی، میں نے جب یہ فلانی بات کی تھی اس کا یہ مطلب تھا، یہ میرے الفاظ ٹویسٹ کیے جا رہے ہیں. تو ایک جو سوشل ہم آہنگی ہے اور ایک امن ہونا چاہیے معاشرے میں، وہ بھی سفر کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آف کورس جو افیکٹڈ کمیونٹی ہے یا افیکٹڈ شخص ہے اس کے اوپر اس کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے. وہ ڈی ہیومنائزیشن جو ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے. بہت شکریہ ہبا آپ کا، بہت بہت عمدہ شکریہ گفتگو ہبا کی ہمیں آپ جوائن نے. کرنے کے لیے. دیکھیں، 2 باتیں آپ نے کہا، جو ریسیونگ اینڈ پر ٹراما کے شکار ہوتے ہیں ان کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. آپ پہ یا میں اگر ہیٹ سپیچ کا نشانہ بنا تو جو گالی بک رہا ہے وہ شخص جواب دہ نہیں ہے، میں ہوں. جو ہم ٹراما کی بات کر رہے ہیں کاشف صاحب، جیسا ہبا نے بھی بیان کیا کہ آپ خود ایک ڈیفینسو پوزیشن میں خود کو محسوس کرنے لگتے ہیں. وہ بات کوئی سوال کہیں اور کا بھی ہو تو ہم بات کا آغاز، جواب کا آغاز اس طرح سے کرتے ہیں. دیکھیں، میرے لیے جو فلاں بات کی جاتی ہے، میں نے ویسے، میرے کہنے کا وہ مقصد نہیں تھا، وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کی جاتی ہے، یا وہ والی تصویر یا وہ والی ویڈیو جس طرح سے پورٹرے کی جاتی ہے. مطلب آپ تھوڑا سہم کر ہی بات کرنے پر مجبور رہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں شاید یہی مقصد بھی ہوتا ہے. جو اس قسم کی منظم کارروائیاں ہوتی ہیں ان کے بیک اینڈ پر ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈرا کر رکھا جائے. سہم کر ان کو، اگر یہ سہم کر رہیں گے تو ایک حد سے زیادہ ووکل نہیں ہوں گے. ویڈیو تھریڈس میں ویڈیوز بنا کے پوسٹ کی جاتی ہیں، تصاویر بھیجی جاتی ہیں جو کہ آپ کو مینٹل ٹارچر میں لے کر جاتی ہیں، اور ان کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا ہے. جو یہ نفسیاتی دباؤ تو چلو ایک بات ہے، جو اعصابی تناؤ ہے وہ ایک بات ہے، یہ تو نفسیاتی تشدد ہوتا ہے جس قسم کی تصاویر شیئر کی جاتی ہیں. اور کیونکہ پتہ ہے کہ وہ خاتون پھر سوچے گی کہ اچھا اب کیا میں نے بات کرنی ہے، یہ اب آگے سے اس قسم کا رسپانس آ رہا ہے، چلو چھوڑو اس کو، چھوڑو کچھ اور بات کر لیتے ہیں. تو پرپس سروڈ، جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا ان کو. حل کیا ہے ہیٹ سپیچ؟ جیسے کیونکہ یہ تو ہم نے طے کر لیا نا کہ جھوٹی خبر کی بنیاد اور اس کو زور سے منوانے کا طریقہ ہیٹ سپیچ کے ذریعے سے. بالکل اسٹیریو ٹائپنگ کے زور پہ ہیٹ سپیچ، جینڈر ڈسکرمنیشن کے زور پہ ہیٹ سپیچ، اور ریسزم کی بنیاد پہ ہیٹ سپیچ. تو ہیٹ سپیچ کا مطلب تو یہ ہے آپ کے پاس سچ نہیں ہے، آپ اونچی آواز میں جھوٹ بول رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں، یا آپ اشتعال انگیزی کر رہے ہیں. دیکھیں، وہ جیسے ہبا نے بھی کہا نا کہ عموماً ایسے لوگ عام زندگی میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بات نہیں کرنے کی جرت رکھ رہے ہوتے. تو بہت آسان ہے، اپنی بے نام بے چہرہ سا ایک اکاؤنٹ بنایا، ایک ہینڈل ہے بے نام سا، کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی شناخت نہیں ہے، اور آپ نے کی بورڈ پر کیا 8-10 الفاظ ہی تو لکھنے ہیں، گالیاں ہی تو بکنی ہیں، تو آپ کر دیں. آپ کوئی جواب دے تھوڑی نہ ہے. حل جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے قوانین کی، قوانین یقیناً موجود ہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے قوانین موجود ہیں. ہم نے دیکھا بھی ہے گزشتہ کچھ عرصے کے دوران کہ FIA کافی ایکٹیو پارٹ پلے کرنے کی جانب جاتی ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری بہتری کی گنجائش ہے. مزید قوانین کو بہتر بنانے کی گنجائش موجود ہے. پھر جو آپ کے ڈیسک ہیں ان کو جینڈر فرینڈلی بنانے کی ضرورت ہے. وہ خواتین اور خواجہ سرا کمیونٹی یا
کسی بھی مارجنلائزڈ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد اگر اپنے مسائل کو ایسے ادارے کے پاس لے کر جاتے ہیں تو جو پہلا ڈیسک ہے وہ کس طرح سے ان کو ڈیل کرتا ہے، اس کی تربیت کی ضرورت ہے، بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے، سماجی رویوں کو بھی تبدیل ہونا چاہیے. سماجی رویوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ آپ خود چاہے کچھ نہ لکھیں لیکن آپ کے انٹرسٹ پھر بھی شو ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس چیز کو لائک کر رہے ہیں، آپ کس چیز کو شیئر کر رہے ہیں. یہ ساری تو تو باتیں. کال آؤٹ کرنا بھی سیکھنا پڑے گا. اچھا یہ ساری باتیں تو آپ نے کی نا اجتماعی طور پہ. پرسنل اگر آپ خاتون ہیں فرض کیا، یا ٹرانسجنڈر ہیں، یا پچھڑے ہوئے کسی مارجنلائز کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے خلاف ہیٹ سپیچ ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ڈر کے پیچھے چلے گئے، چپ ہو گئے، سیلف سینسرشپ میں چلے گئے. اس کے علاوہ کیا مطلب میں نے سنا ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ پہلے تو بلاک کریں ایسے بندے. آپ تو ویسے بھی بلاک کرنے میں بڑی مطلب نہیں میں پہلے فراوانی کے رپورٹ ساتھ کرتی ہوں. یہ رپورٹ باتیں ہر بتائیں. صورت کریں، چاہے وہ کسی بھی زبان میں لکھی ہوئی دھمکی ہو، کسی بھی زبان میں کی گئی ہراسگی ہو. کیونکہ یہ جو ہم ٹیک جوائنٹس کی بات کر رہے تھے اور الگوریدم کی بات کر رہے تھے، اس میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ لینگویج بیریئر کا بھی ہے. ایکسپلین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ جو بات یہاں پر لکھی گئی ہے رومن میں یا پنجابی میں یا کسی بھی اور زبان میں، جو یہاں پر یہ زبان کوئی سلر استعمال ہوا ہے، کوئی ایسی چیز جس کے اندر آپ نے ہراسگی محسوس کیا یا یہ دھمکی ہے، تو وہ ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. یا پھر کلچرل ایک بیریئر ہوتا ہے جو کہ ان ٹیک جوائنٹس کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کو بھی تھوڑا ذرا اس حوالے سے سوچنا چاہیے. رپورٹ ضرور کریں اور اس کے بعد بلاک ضرور کریں. میرے پاس تو یہ دیکھیں، آپ مشہور نسخہ ہے آپ کا. خود کو آپ اس لیول پر گرا نہیں سکتے، کیونکہ مثبت بات اگر آپ نے کرنی ہے، مثبت کام کرنا ہے، کنٹینٹ کریٹ کرنا ہے، تو ایسے میں آپ جھگڑے میں، فساد میں، اشتعال انگیزی والے معاملے میں پڑ جائیں گے تو پھر وہ تو اسی لیول پہ گر جائیں پھر گے. آپ اپنا کام بھی تو آپ کا حرج ہوگا نا. بالکل آپ تو کام کر رہے ہیں ہیٹ اسپیچ کرنے والوں کا. آخری بات کر لوں اگر اتنا ٹائم ہے، ایک چھوٹا سا سوال. جی بالکل. بعض اوقات اتنی ڈیلیکیٹ بھی ہو جاتی ہے اسٹیریوٹائپنگ جینڈر سے ریلیٹڈ کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ آپ کو انکمفرٹیبل کر دیتے ہیں، خواتین کو انکمفرٹیبل کر دیتے ہیں. وہ کال آؤٹ کیا جانا ضروری ہے. جہاں پر ایسی چیز دیکھی جائے مینشن کیا جانا ضروری ہے، ایک دفعہ بتا دینا ضروری ہوتا ہے. اس حوالے سے ہم آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے کاشی صاحب. ہاں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ بھائی بس پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ٹاپک ایسا ہے، ہیٹ سپیچ کس طرح جڑی ہے مس انفارمیشن اور پروپیگنڈے کے ساتھ. آپ فرنٹ لائن سمجھ لیں اس کو پروپیگنڈے کی. جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں اگر اس کو بسٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ان کا جو ایک فرنٹ لائن پہ جو لوگ ہوں گے نا، جو آپ کو روکیں گے پروپیگنڈے کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے سے، وہ گالی دے کر، دھونس سے، دھمکی سے اور ہراسکی سے، اور جو بھی قسمیں ابھی ہم نے اس پروگرام میں گنوائی اس کے ذریعے سے. تو کتنا ضروری ہے ان سے خبردار ہونا، اس پہ تو بہت ساری گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہم کرتے بھی رہیں گے، لیکن فی الوقت ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر بات ہوگی کسی ایسے ہی ٹاپک پر. ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشا مصب کو اجازت دیجیے.